नीलम का मरकत बारीबा तबस्सुम एपिसोड 19। मिनहाज इसहाक रेस्टोरेंट के कंट्रोल रूम में मौजूद था। इस हंगामे के बाद पुलिस ने फॉर्मेलिटी के तौर पर भी कार्रवाई नहीं की थी। मैनेजर ने भी असद जुबैर लगारी को देखकर मामला रफा दफा करवा दिया था, वरना जिस बेदर्दी से उसने गेट कीपर को मारा था वो नहायत ही बुरी हालत में एक सरकारी अस्पताल में पड़ा था। मॉनिटर्स पर उसी चेहरे को फोकस किया जा रहा था। रेस्टोरेंट्स के बाहर लगे CCTV कैमराज ने उसे एक कार में बैठकर जाते देखा था। छोटी सी मेहरान थी जिसकी नंबर प्लेट भी गायब थी। इसका नंबर चेक करो, मिनहाज ने कार की जानिब इशारा करते कहा। सर, नंबर प्लेट गायब है, वर्कर ने बताया। ओह शिट! उसने एक हाथ का मुक्का बनाकर दूसरे पर मारा। कैसी ट्रैफिक पुलिस है? यहाँ एक कार बगैर नंबर प्लेट के चलाई जा रही है मगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वो कानून की बात कर रहा था जिसने इंसानियत का कत्ल कर डाला था। सॉरी सर, हम इससे ज़्यादा आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। वी रियली फील बैड फॉर इट। मैनेजर ने माल खाना लहजे में कहा। नीलम कार से उतरी, अंदर रेस्टोरेंट में आई और काउंटर पर काम करते वेटर से कुछ पूछकर चंद मिनट बाद ही चली गई, मगर इसकी आंखों की हरकत अजीब सी थी। वो देख कहीं रही थी, चल कहीं रही थी, बोल किसी से रही थी, देख किसी और तरफ रही थी। मिनहाज कंट्रोल रूम का दरवाज़ा जोरदार अंदाज से बंद करता बाहर निकल गया। कहाँ गई ये लड़की? मेजर आसिफ से तीनों कमरों में देखने के बाद अब किचन में भी तलाश कर चुका था। अनस ये खाका तैयार करने में मसरूफ था। ये खाका बलूचिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी के हवाले से था कि वहाँ कितने रॉ के एजेंडे डाले बैठे हैं और कितने इदारे इनकम बच्चों को दहशतगर्दी की तरगीब दे रहे हैं। एक और कैप्टन भी इस मिशन को देख रहा था, जबकि अनस इसको मिनहाज से लिंक कर रहा था। इसे पूरा शक था कि बलूचिस्तान में होने वाली तकरीब में शाकिर कहाँ गुम हो गया था। उसका किसी को भी इल्म नहीं हो सका था। फार्म हाउस से बंद पुलिस ऑफिसर को निकालने की जिम्मेदारी भी अभी इनके कंधों पर थी, मगर अब फार्म हाउस तक रसाई बहुत मुश्किल थी। कहाँ जा सकती है? अनस, तुमने उसे बाहर जाते देखा? उन्हें आज फिर इस्लामाबाद के लिए निकलना था। मैं बिजी था अपने काम में, मुझे पता नहीं चला वो कब निकली। And don't worry Tiger, she is not a normal girl. She is appointed as a captain in army soon. इंशाल्लाह वो कोई आम लड़की नहीं, जल्दी वो पाक फौज में कैप्टन के ओहदे पर फाइज हो जाएगी। But she is a crazy girl. You don't know about her. She is totally mad. मगर वो एक सरफरी लड़की है, तुम नहीं जानते, वो मुकम्मल पागल है। इससे लंबी सांस लेते सर को नफ़ी में जमज दी। इसी वक्त मेजर आज के सेल पर बिप हुई। What? Okay, I am coming. मैंने कहा था ना वो बिल्कुल पागल है, अब मुझे पागल करके ही दम लेगी। मेजर आज से बड़बड़ाते अपने वॉलेट उठाया, कार की चाबियाँ लेते निकल गया। ऐसे कंधे उठाए। इस वक्त ये काम उसके लिए सबसे ज़रूरी था। मेजर आज पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ, जहाँ नीलम SHO से बहस में मसरूफ़ थी। मैडम, आप मेरी भी तो सुन लें। SHO इतनी प्यारी और शक्ल से मासूम दिखने वाली लड़की के साथ चाहकर भी सख्ती न बरत पा रहा था। आपकी तो मैं तब सुनूं जब आप सच बोले। मैंने कहा भी कि वो टेबल पर हाथ जमाए थोड़ा सा आगे को झुके चिल्ला रही थी। जब मेजर आस उसकी बात काटते SHO को सलाम किया। मेजर आस, आप आ रहे हैं? कब की थी हमने? और इन्हें देखें, फजूल में हमें पकड़ लाएं। वो तो आपने मना किया था, वरना अब तक 2-3 पंच मारकर इनका मुंह तोड़ देना था हमने। मेजर आस के घोड़े पर इसने बमुश्किल अपनी चलती ज़बान को ब्रेक लगाई। मेजर? SHO ने फ़ौरन से ठोका। नहीं, मैं मेजर नहीं हूँ, टाइगर ने कहा। लो भाई, ये लड़की कब से धमकियाँ दे रही है, मेजर आस आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और इसे देख लो भाई कह रहा है कि मैं मेजर नहीं हूँ। SHO खुद ही बोलकर खुद ही हंसने लगा। नीलम को घूरकर मेजर आस को देखा, मुझे से खा जाने वाली नज़र से देख रहा था। सर, थोड़ी पागल है ये, आर्मी का इतना क्रेज़ है कि हम सब कजन्स को मेजर कैप्टन कहकर बुलाती रहती है। मेजर आस ने लहजे में अफसरदगी से होते कहा। तुम सही कहते हो, अजीब लड़की है भाई, इससे पूछो तो सही क्या क्या कहा इसने। SHO ने अफसोस करते कहा। अब क्या कर डाला तुमने? बाइक लेकर निकलने को किसने कहा था? वो बदहमी से बोला। दिल ने कहा था तो हम निकल पड़े, वो पुन झुलाते बोली। नीलम, टाइगर ने दांत पीसते। एक तो हमने बिल्ली के बच्चे की जान बचाई, ऊपर से SHO हमें पकड़ लाया। अब आप गुस्सा कर रहे हैं। बिल्ली के बच्चे की जान बचाते बचाते बीबी ने इंसान के बच्चे को ठोक दी, इसीलिए पकड़ कर लाया हूँ। SHO अपनी सफाई में बोला था। क्या? मिजराज का क्या काफ़ी लंबा था। क्या बिल्ली के बच्चे की जान नहीं, इंसान के बच्चे की जान ज़्यादा कीमती है? हम लोग जानवरों के साथ कब तक ज्यादती करते रहेंगे? उसकी जज्बाती तकलीफ पर थाने में मौजूद हर शख्स ने सर पकड़ लिया। सर, वो बच्चा ठीक है? जी, बचत हो गई, वो तो बीबी अपनी गलती नहीं मान रही थी तभी। वो अच्छा, प्लीज़ अब इसे जाने दे, इसका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है, आप समझ रहे ना मेरी बात? मिजराज के कहने पर SHO ने सामने खड़ी हसीन मगर पागल लड़की को बहुत अफसोस से देखते जाने की इजाज़त दे दी। आपसे इस तरह की बचकान हरकतों की उम्मीद नहीं थी मुझे। मेजर आस कार में बैठते साथ फट पड़ा। और क्यों बोल रही थी आप मुझे मेजर? आपको समझाया भी था कि दौरान मिशन हम अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं कर सकते। नीलम की लान तान टेढ़े मेढ़े मुँह करके सुन रही थी। जैसे कह रही हूँ,
میری بلا سے بولتے رہو۔ میجر آج کا باقی غصہ تیز ڈرائیور کی نظر ہوا تھا، مگر وہ بغیر سیٹ بیلٹ باندھے اطمینان سے بیٹھی تھی۔ یہ اطمینان بھی تو میجر آج کا ہی سونپا ہوا تھا۔ 20 دن بعد آپ نے ہمیں مس کیا۔ ان 20 ڈیز میں ان کی جیپ کی SISI کے ہیڈ کوارٹر کی جانب بڑھے گی جب وہ بولی۔ ان 20 دنوں میں اس نے ہیکنگ ٹرکس سیکھی تھیں اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر بشرا نے بھی اس کی ٹریننگ کو فنشنگ دے دی تھی۔ اس کا ٹیسٹ بھی ہو چکا تھا۔ اس کا رزلٹ ہی پتہ کرنے وہ جا رہے تھے۔ فزیکل ٹیسٹ کے دوران پورے 7 منٹ 40 سیکنڈ میں 1.6 کلومیٹر بھاگی تھی۔ ٹارگٹ اتنا پکا تھا کہ ٹیسٹ لیتے آفیسر کو حیرت ہوئی تھی، اور سب سے زیادہ متاثر کو اس کا جھٹ سے جواب دینا تھا۔ وہ بہت پر اعتماد لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ حقیقت میں وہ خود اپنی کارکردگی پر حیران تھی۔ ہم کچھ پوچھ رہے ہیں، آپ نے ہمیں مس کیا تھا؟ اس کے جواب نہ دینے پر وہ پھر بولی، بالکل بھی نہیں۔ آپ کی غیر موجودگی میں جو سکون بھری پرامن فضا میرے گردش کر رہی تھی، میں اس میں بہت خوش تھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر ایک ہاتھ مضبوطی سے جمائے اس کی جانب دیکھ کر بولا، ہم نے بھی آپ کو بالکل مس نہیں کیا۔ میم بشرا بہت اچھی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کیرم بھی کھیلی، آئس کریم کھانے بھی گئیں، غصہ بھی نہیں کیا۔ بہت سویٹ ٹیچر ہیں وہ، ورنہ آرمی والے بالکل دل جلے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بھڑاس بھی نکال گئی۔ اوہ! میجر آج نے ہونٹوں کو گول کرتے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ ہیڈ کوارٹر پہنچ کر ایک میٹنگ اٹینڈ کی جس میں ان سب نے شمولیت اختیار کی جن کا اس مشن میں اہم کردار تھا۔ ان سب کے سامنے جب ہیڈ نیلم نے نیلم کا نام پکارا تو پہلی بار اسے اپنے عمل پر فخر ہوا۔ ہیڈ نے نیلم کا نام پکارا تو پہلی بار اسے اپنے عمل پر فخر ہوا تھا۔ یہ میجر آج کی برین واشنگ ہی تھی جو آج اسے فوج کے نوجوان ملک کے محافظ برے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں سے انہیں دن رات محنت کرتے، اس دھرتی کی جدوجہد کرتے دیکھ چکی تھی۔ آج خود کو آرمی کا حصہ محسوس کر کے جانے کیوں اس کو فخر سے ہوا تھا۔ جب وہ ایجر بیس گئی تھی تب اس نے سوچا تھا کہ کاش وہ بھی اس لیڈی کیڈٹ کی طرح کانفیڈنٹ ہوتی، اور آج وہاں بیٹھا ہر شخص اس کے اعتماد کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ کیا یہ لڑکی واقعی 2 مہینے میں ٹرین کی گئی ہے، وہ بھی اتنے شاندار ریکارڈ کے ساتھ۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور خوبصورتی، اس کا داد وصول کرنے والا انداز، اس کا مسکرا کر ہیڈ کو شکریہ ادا کرنا، کتنے ہی دل بے اختیار اس کی شخصیت سے متاثر ہو بیٹھے تھے۔ اس کے اس انداز میں پیچھے بلا شبہ میم بشرا کا ہاتھ تھا جنہوں نے اس کی شخصیت کو نکھار کر رکھ دیا تھا۔ پوری دنیا کے لیے اب وہ کیپٹن نیلم برار تھی، مگر میجر آج کے لیے وہ صرف نیلم تھی۔ اسے آرمی کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا تھا، مگر اسپیشل نیڈ بیس پر۔ اسے یونٹ کے ہیڈ کے تھرو ISI کے بلیک اسٹار مشن میں کام کرنے کو بھیج دیا گیا تھا، اسی لیے وہ ان کے لیے ایجر نیلم برار تھی۔ ان کا مشن تو اب شروع ہونا تھا۔ در حقیقت وہ اتنی طاقت رکھتے تھے کہ نیلم کے بغیر یہ مشن مکمل ہو جاتا، مگر وقت زیادہ لگتا، کیونکہ منہاج کا بھروسہ جیتنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ مگر ایگل کے طور پر یہ کام عالم کر چکا تھا، اور یہاں ناکامی کی وجہ نیلم بنی تھی۔ اس کی ایک غلطی نے ان کا مشن تباہ کر دیا تھا، یا یوں کہا جائے کہ منہاج کی قید سے آزاد کرنے کو ان کا مشن ڈوبا تھا، تو غلط نہیں ہوگا۔ اس بات کا احساس اسے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بشرا دلا چکی تھی۔ اب نیلم کو اپنی غلطی سدھارنی تھی، اسے ثابت کرنا تھا کہ وہ احسان فراموش نہیں ہے۔ وہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی جب میجر آج دروازے پر 2 انگلیاں بجاتا اندر آیا۔ اف، یہ اتنے سارے باکس یہ بھی ساتھ لے جانے ہیں؟ اس سے پلنگ پر پڑے چھوٹے بڑے کارٹنز دیکھ کر کہا۔ ایک فریم تھامے وہ کھڑی تھی جس میں فل آرمی یونیفارم میں ریوالور پکڑے وہ مسکرا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ وہ خود ہے۔ عجیب بات ہے، آپ نے تو ہمیں گفٹ نہیں دیا، اب جو سینئرز نے دیے ہیں وہ بھی آپ کو چبھ رہے ہیں۔ وہ تڑک کر بولی، اتنی تمیز سے آپ بدتمیزی کرتی ہیں، کہاں سے سیکھا ہے یہ سب؟ وہ ڈبے کھول کر گفٹ دیکھتے پوچھ رہا تھا، آپ سے۔ اس نے باکس میرے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ کیا ہے اس میں؟ میجر آج نے خوبصورت ڈیزائن کا لکڑی کا ڈبہ اس سے واپس کھینچ لیا۔ ہاں، یہ پتھر کس نے دیا ہے؟ اس کا انداز صاف مذاق اڑاتا تھا۔ یہ معمولی پتھر نہیں ہے، اوہ یہ تو ہرا کوہ نور ہے۔ وہ نشلہ دانتوں میں دبائے مسکراہٹ چھپا گیا۔ یہ مرکت ہے، نیلم کا مرکت۔ اس نے ہرے رنگ کا چمکیلا پتھر میجر آج کے ہاتھ سے چھین کر واپس ڈبے میں ڈال دیا۔ میجر آج نے ایک اور ڈبہ کھولا، اس میں بہت خوبصورت رنگ برنگے مگر عام سجاوٹ کے پتھر تھے۔ یہ کہاں سے جمع کیا آپ نے؟ وہ حیران ہوا پتھروں کی یہ کلیکشن دیکھ کر۔ میرا جانی اور ایبٹ آباد سے، اس نے پیکنگ کرتے جواب دیا۔ آپ کو پتھروں سے اتنی محبت کیوں ہے؟ اٹس اسٹرینج۔ وہ انہیں ایک ایک کر کے دیکھ رہا تھا جنہیں صاف کر کے چمکایا گیا تھا۔ یہ پہاڑی پتھر تھے اور میجر آج کو فضول لگے، ان میں کوئی کشش نہ تھی۔ پتہ نہیں، بس بچپن سے پسند ہے۔ ہماری آپ ہی کو سخت چڑ تھی ہمارے اسٹونز چارج سے، مگر ہمیں تو جیسے پتھروں سے عشق ہے۔ بہت 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 پسند ہے ہمیں پتھر۔ اس نے ایک لال رنگ کا پہاڑی پتھر چومتے کہا۔ میجر آج کو وہ پاگل لگی تھی، پاگل پنی تو تھا ہی۔ اسے ہیڈ کی جانب سے تحفے میں ایک چیک ملا تھا جس میں 1000 روپے کا وہ مرکت پر لگائی تھی۔ 1000 روپے وہ مرکت پر لگائی تھی، اس کا سائز بھی تو بڑا تھا۔ اچھا راول جھیل دیکھنی ہے آپ نے؟ وہ پلنگ پر بیٹھتے پوچھنے لگا۔ نیلم نے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا، میجر آج کو سب سمجھ آ گیا۔
میں زیادہ مہنگی گفٹس افورڈ نہیں کر سکتا، جتنا بجٹ ہے اس کے حساب سے ہی آفر کر رہا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ سچی؟ وہ پیکنگ چھوڑ چھاڑ کر دونوں ہاتھ چھوڑتے اچھل کر بولی۔ میرا آپ سے کیا مذاق، اس سے کندھے اچکائے۔ اوہ، آپ کبھی نہیں بدل سکتے۔ وہ سر کو نفی میں جنبش دے کر رہ گئی۔ بلوچستان کے اس علاقے میں کچھ ناراض عناصر کو کس بری طرح ان کے ملک کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا وہ نہیں جانتے تھے۔ ان کی مالی امداد کی جا رہی تھی، یہی نہیں انہیں اسلحہ بھی فراہم کیا جا رہا تھا۔ پاکستان دشمن عناصر اس شخص کو امداد بلوچ کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ ان کے مسائل سنتا اور دہشت گردی کی ہر رکاوٹ دور کرنے میں ان کی مدد کرتا تھا۔ اس کا مقصد پورا ہوتا جا رہا تھا، اس کا حلقہ بڑھتا جا رہا تھا، اس کے چاہنے والے بڑھنے لگے تھے اور بھی پاکستان میں دشمن عناصر اس کی مدد دینا شروع ہو گئے تھے۔ امداد بلوچ کا مقصد صرف دہشت گردی پھیلانا تھا، وہ خود کوئی دہشت گرد نہیں تھا۔ بلوچستان کی ناراض تنظیمیں اس کی مدد سے، اس کی مالی امداد سے بہت خوش تھیں۔ ایک اور تنظیم کے ذریعے اسے پتہ چلا تھا کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا دشمن کراچی کے سینے میں ڈیرا جمائے بیٹھا ہے۔ اس کا مقصد اب اس سے رابطہ استوار کرنا تھا، راستے استوار کر کے کراچی میں بھی دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ کرنا تھا۔ راول جھیل اسلام آباد میں واقع ہے۔ جب انہوں نے یہاں قدم رکھا تو آس پاس لوگوں کی تعداد قدرے کم تھی۔ اونچی جگہ تھی جس کے پلر پانی میں لگے تھے اور اس کے ایک طرف والے حصے کو ڈھکا تھا۔ یہاں سے پتھروں کی روش پر چل کر نیچے جاتے جہاں قطار میں کشتیاں ہی کشتیاں لگی تھیں اور فیملیز ان میں سوار ہوتی جھیل کی سیر کو جا رہی تھی۔ میجر آج سے بھی ایک کشتی میں قدم رکھا۔ عام مردوں کی طرف سے نیلم کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، وہ خود ہی اپنا توازن قائم کرتی کشتی میں سوار ہو گئی۔ زیادہ پیمنٹ کرنے کی وجہ سے کشتی میں کوئی اور نہیں تھا۔ واہ، یہ جھیل کس قدر حسین ہے، نیلم نے حد نگاہ تک نظر آتے پانی کو دیکھ کر کہا۔ جہاں تک بصارت ساتھ دیتی، صاف شفاف پانی نظر آتا۔ دونوں کشتی میں کھڑے تھے، کشتی والا ان کا عجیب سا رویہ دیکھ رہا تھا۔ میجر آس یہاں پتھر کہاں ہیں؟ اس نے اسٹوڈنٹ بیگ پہن رکھا تھا جس میں وہ لکڑی کا باکس لائی تھی، جس کے اندر اس کے جمع کیے پتھروں کے ساتھ مرکب زمٹ بھی تھا۔ میجر آس کا کہنا تھا کہ وہ یہاں سے اور پتھر جمع کر کے اسے دے گا۔ آپ باکس تو نکالیں، اس نے نیلم سے کہا، جس کی شہد رنگ زلفیں بار بار اس کے رخساروں پر کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بالوں کو ہمیشہ اونچی پونی میں قید رکھتی تھی۔ نیلم نے باکس نکال کر اسے تھما دیا۔ میجر آس نے ڈبہ کھولا، زمٹ سب سے اوپر چمک رہا تھا۔ بہت پسند ہے آپ کو یہ پتھر؟ میجر آس نے پتھر سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ بہت بار میں نے اپنی پاکٹ منی جمع کی تھی، مگر 5000 سے زیادہ جمع ہی نہ ہوتے، پھر میں چارٹ ہی خرید لیتی۔ اسی لیے جیسے ہی ہیڈ نے چیک دیا میں نے موقع ضائع نہیں دیا۔ اسی مرکز سے اپنی دیوانگی کی داستان سنا رہی تھی۔ ہر داستان محبت کی داستان ہوتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہمیشہ محبت انسان سے نہیں ہوتی۔ محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے نیلم کی مرکز سے محبت، آج کی پاکستان سے محبت، منہاج کی کائنات سے محبت۔ نیلم کو اس کی محبت نے خاک کر دیا تھا، آج کو مضبوط اور منہاج کو ظالم۔ چلیں دیکھتے ہیں کیپٹن نیلم ابرار میں کتنی برداشت ہے۔ آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس کا کام ہی برداشت کرنے کا ہے۔ نیلم ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو زمٹ کو ہاتھ میں پکڑے اسے دیکھ رہا تھا، پھر سیدھے کھڑے سے نیلم کے مرکز کو اپنے سر سے اچھال کر پیچھے کی جانب پھینک دیا۔ پتھر جھیل کی گہرائی ماپنے لگا تھا اور نیلم اب تک بے یقین کھڑی تھی۔ میجر آج سے پورا ڈبہ دور پانی میں اچھال دیا۔ نیلم لپک کر ڈبہ تھامنا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ وہ جھیل میں چھلانگ لگاتی۔ میجر آج سرس اس کی کلائی تھامی تھی۔ ہاتھ چھوڑے ہمارا! اس کی گھراہٹ بھوکی شیرنی کی سی تھی، شدت جذبات سے اس کی رنگت دہک رہی تھی۔ میجر آج کی گرفت میں مزید سختی پیدا ہوئی۔ نیلم نے اپنے دانت ٹائیگر کی چوڑی ہتھیلی میں گاڑ دیے۔ اس کے گھٹنے پر پوری طاقت سے وار کیا تھا۔ وہ ہلکے سے لڑکھڑایا۔ کشتی کا بھی توازن بگڑ کر سنبھلا تھا۔ ٹائیگر نے اسے اپنی جانب کھینچتے بری طرح سے دبوچ لیا۔ میری بلی مجھے ہی میاؤں! نیلم ابرار، میں نے تمہیں اتنی ٹریننگ دی تھی کہ تم منہاج کا مقابلہ کر سکو، اتنی نہیں کہ تم ٹائیگر کے منہ کو آ سکو۔ اس کی آواز نیلم کے کان کے بہت قریب سنائی دے رہی تھی۔ چھوڑے ہمیں! اس کی گھراہٹ راول جھیل نے بھی سنی تھی۔ میجر آس کے دونوں بازو اس نے اپنے لمبے ناخنوں سے چیر ڈالے تھے۔ خون کے ابھرتے قطرے بھی میجر آس کی گرفت کو ڈھیلا نہ کر سکے۔ نیلم کی بسلیاں ایک دوسرے میں مدغم ہونے لگی تھیں۔ جس نے جانے کتنے کیڈٹس کو ٹیسٹ کے دوران شکست دی تھی، اب ٹائیگر سے ہار گئی تھی۔ اب ہر حربہ آزمانے کے بعد وہ رو پڑی تھی۔ کتنے دنوں بعد اس کے آنسو بہے تھے۔ اسے مکمل طور پر بے بس اور شکست سے دوچار ہوتے دیکھ کر میجر آس نے اسے جھٹکے سے چھوڑ کر کشتی پر لگی لکڑی پر بٹھا دیا۔ وہ بلند آواز میں چیخ کر رو رہی تھی جیسے کوئی مر گیا ہو۔ میجر آس کو کم از کم اس سے اتنی اوور ایکٹنگ یا سنگین رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ ایک آفیسر کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اسے کوئی چیز سوائے وطن کی محبت کے رلا نہ سکے۔ وہ اس کے سامنے اکڑو بیٹھے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، آپ تک بہادر نہیں بن سکتے جب تک اپنی عزیز ترین چیز کو فنا ہوتے نہ دیکھ لو۔ وہ بول رہا تھا مگر نیلم کے اندر گرم لاوا بڑھ رہا تھا۔ نہیں بننا ہمیں آپ جیسا بہادر، ہمیں انسان ہی رہنا ہے، خدا کا واسطہ۔ اس نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ ہمیں آپ جیسا بھیس نہیں بننا جس پر کوئی جذبہ، کوئی رنگ اثر نہ کرتا ہو، جس کے اندر کوئی احساس نہ ہو، جو کسی کے جذبات کا مذاق اڑاتا ہو۔ نہیں بننا ہمیں ایسا بہادر جو کسی کو تکلیف
جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، جس سے ہمیں تکلیف پہنچے. ہمیں عام سے ہم عام سے ہم اجلاس عام سے دیکھیں. ہمیں آپ کو نظر کیوں نہیں آتی ہمارے اندر سانس لیتی ایک لڑکی؟ کیوں آپ سے ہم یہ رنگ کیوں آپ ہم سے یہ رنگ چھین لینا چاہتے ہیں؟ ہم کتنا کچھ آپ کے داؤ پر لگائیں گے. پاگل ہیں ہم. نفرت ہو رہی ہے ہمیں اپنے آپ سے. ہم اپنے بابا آپی کو کس حال میں چھوڑ کر یہاں دن رات جدوجہد کریں. راتوں کو اٹھ کر ہم اپنی آپی کو یاد کرتے ہیں، بابا کو مس کرتے ہیں، مگر صبح ایک مسکراتا چہرہ لے آپ کے سامنے اٹھے. آپ کی محبت میں آپ کے وطن کے لیے کیا تھے، ہم کیا ہو گئے. ہر سختی جھیلی آپ کے لیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہم نے اس عوام کے لیے کیا تو آپ غلط سمجھتے ہیں، بالکل غلط. اگر نیلم ابرار نے نتھیا گلی کی برف باری میں 6 گھنٹے گزارے تو آپ کے لیے. اگر نیلم ابرار نے پوری رات دوڑ کر ٹانگیں چھل کی تو آپ کے لیے. اگر نیلم ابرار نے ہزاروں فٹ کی اونچائی سے بغیر خوف و خطر چھلانگیں لگائیں تو آپ کے لیے. اور کیا چاہتے ہیں آپ سے ہماری خوشی برداشت نہیں ہو رہا. ہم نے آپ کو خوش کرنے کے لیے کتنے جتن کیے، مگر آپ کا معیار کے برج خلیفہ سے بھی بلند ہوتا جا رہا ہے. یہ صبر، یہ برداشت آپ کو نظر نہیں آئی جو یہ امتحان لینے چل پڑے. اتنی سی تو خواہش تھی ہماری، کسی نے بھی پوری نہیں کی، اور آج جب پوری ہوئی تو آپ نے چھین لی. اس نے اپنے بالوں میں اضطرابی انداز میں انگلیاں پھنسائیں. اس کا چہرہ رونے سے سرخ ہو چلا تھا. ہری گہری جھیل میں آج میجر آج سے درد ہی درد دیکھا تھا. نیلم، وہ ایک پتھر تھا بس. ایسے پتھر سوات کے کانوں میں بھرے پڑے ہیں. وہ معمولی سا تھا. اس نے کوشش کی تھی اسے سمجھانے کی. اسے خود ایک عام سے پتھر کے لیے اس کا یہ پاگل پن سمجھ نہیں آ رہا تھا. نیلم، اس نے پکارا مگر وہ خاموش رہی. کشتی واپسی کا سفر طے کرنے لگی. ماحول میں عجیب سی فسردگی چھا گئی تھی. ٹائیگر نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے اپنے ہونٹ بھینچ لیے. وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت اس لڑکی کے لیے کتنے روپ کھولے گا. وہ عام سی چیزوں کو خاص کر دینے والوں میں سے تھی. وہ نیلم ابرار تھی جو مرکت کے لیے کوہ نور کو ٹھکرا سکتی تھی. وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، کچھ بھی. تو یہ تھا میجر آج صاحب کی طرف سے ہماری کامیابی کا تحفہ. اس نے بے حد آزادگی سے سوچا تھا. راول جھیل انہیں خدا حافظ کہتی نظر آ رہی تھی. جھیل کا پانی اب ہل نہیں رہا تھا. ایک سکون سا چھا گیا تھا. شہزادی رو رہی تھی. جھیل نے ہنسنا بند کر دیا تھا. آج ان کے ہیڈ کوارٹر میں طلبی ہوئی تھی. ان کی ٹیم 3 حصوں میں بڑھ گئی تھی. ایک ٹیم بلوچستان میں کام کرے گی، دوسری میورک کے لیے. میورک والی ٹیم سارے لڑکے تھے، جبکہ بلوچستان ٹیم کو ایک لیڈی اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھرو مانیٹرز کی اور رپورٹنگ اٹینڈ کرے گی، اور 2 اور کیپٹن لڑکیاں تھیں. اس کے علاوہ میجر آج کی انڈر ٹیم میں اہم کردار نیلم کا تھا. ان کی ٹیم میں نیلم کے علاوہ میم بشرا تھی. باقی سب میل ایجنٹس تھے. آفیشیل میٹنگ کے بعد ان کے گروپ لیڈر نے میٹنگ رکھی تھی. گروپ لیڈر تو میجر آس ہی تھا. تمام لاہے عمل ان کی گوش گزار کر کے اس نے کراچی جانے کے لیے مختلف راستے اور روٹ چنے تھے. میم بشرا، ایجنٹ انس اور کیپٹن حمزہ. آپ تینوں کی PIA کی ٹکٹس ہیں. آپ 3 دن بعد آئیں گے. اپارٹمنٹ پرفیکٹ ریڈی ہے. کراچی اور بلوچستان دونوں کا. ایک اور بات، ہم سب اس مشن میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں. ایک دوسرے کی حفاظت بھی ہماری اولین مقاصد میں سے ایک ہے. دشمن کا وار جتنا مرضی سخت اور جان لیوا بھی کیوں نہ ہو، ہمارا جواب ایک ہی ہوگا کہ ہم کچھ نہیں جانتے. ساری ٹیم ایک کورس میں بولی تھی سوائے نیلم کے. یہ اس کا پہلا تجربہ تھا کہ وہ ان کا طریقہ کار نہیں جانتی تھی. ہمارے نیوکلیئر ہتھیاروں کی جاسوسی کے لیے امریکہ ہر سال $30 بلین استعمال کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی سرزمین سب سے زیادہ امریکی جاسوس اترے ہیں. اور جب یہ ISI کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں تو امریکہ میڈیا پر شور مچا دیتا ہے کہ ہمارے سیاح پاکستان سے غائب ہو چکے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ میورک بھی اسی سازش کی ایک کڑی ہے. سب خاموشی سے اسے سن رہے تھے. نیلم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ سب کیسے موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی تیاری کر رہے تھے. انہیں نہ ہی کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ ہی کسی قسم کا ڈر، بلکہ وہ سب پرجوش نظر آ رہے تھے. روانہ ہوتے ہی مجھے انفارم کریں گی. میں اور کیپٹن نیلم کل نکلیں گے. اس نے نیلم کی جانب ٹیم M2 نہیں دیکھا تھا. وہ سب سے مخاطب تھا. جب میٹنگ روم میں ٹیم M2 روانہ ہوتے ہی مجھے انفارم کرے گی. میں اور کیپٹن نیلم کل نکلیں گے. اس نے نیلم کی جانب نہیں دیکھا تھا. وہ سب سے مخاطب تھا. جب میٹنگ روم میں نیلم کی ضدی آواز اڑی، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ٹور پر جانے کو اسے پرپوز کر رہا ہو. ایکچولی سر، نیلم چاہ رہی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ آج ہی چلی جائے، مگر جو آپ کو مناسب لگے. میم بشرا نے بروقت بات سنبھالی. نیلم نے پہلو بدلا. سب کے چہرے پر کچھ اطمینان ابھرا. اینی ویز، مس نیلم مشن کے کسی موڑ پر تنہا نہیں رہیں گی. ان کی ذمہ داری میری ہے، اسی لیے میرے ساتھ ہی جائیں گے. If you have any other question, ask freely. اس نے تمام آفیسرز پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا. سب اپنی نشستیں چھوڑ چکے تھے. میٹنگ برخاست ہو چکی تھی. کیپٹن نیلم نے بھی اپنی کرسی چھوڑ دی تھی. وہ اپنے روم میں غصے سے بھری پہلے کی گئی پیکنگ کو ہی کھول کر جانے کیا کرنے میں مگن تھی. جب دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے میم بشرا اندر آئیں. نیلم انہیں دیکھ کر قدر حیران ہوئی. وہ سب اپنے عہدے کے حساب سے اس کے لیے کچھ زیادہ ہی نرم اور خیال رکھنے والے ثابت ہو رہے تھے. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی طرح کیپٹن کا عہدہ تو استعمال کر رہی تھی، مگر اس کے فرائض سے انجان تھی.
اسے وہ محنت نہیں کرنا پڑی تھی جو ایک عام انسان کو فوج میں شمولیت اختیار کرنے کو کرنی پڑتی ہے۔ اس کے ٹیسٹ مشن کے مطابق تھے، اس کی ٹریننگ بھی۔ اس سے آرمی کا کوئی بونٹ بھی سائن نہیں کروایا گیا تھا۔ ایک ہی ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، وہ بھی بطور سویلین۔ اسے ادارے کا نام اس لیے دیا گیا تھا کہ انہیں ایک ریکارڈ چاہیے تھا پریزنٹ کرنے کو، اور ایک انجان لڑکی کی مدد کچھ مشکل بھی کھڑی کر سکتی تھی۔ آپ نیلم نے کپڑے سمیٹ کر سنگل بیڈ کو صاف کیا۔ دیکھنے آئی ہوں کہ آج کل ایک پیاری سی لڑکی کا مزاج بہت گرم رہنے لگا ہے، انہوں نے شائستہ لہجے میں کہا۔ اتنی میٹھی آواز تھی ان کی کہ نیلم دیوانی ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی اس کا غصہ ہوا ہو چکا تھا۔ بیٹھ جائے نا پلیز، انہیں کھڑے کھڑے بات کرتے دیکھ کر وہ مسکان سے جاتے بولی۔ باہر کا ایک راؤنڈ لگانا تھا، سوچا کیپٹن نیلم کی کمپنی اچھی رہے گی۔ نہیں ضرور چلیں۔ وہ پرجوش سے آگے بڑھنے لگی۔ اسی تو سمیٹ لیں۔ میم بشرا نے بکھرے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، وہ واپس پلٹی، جلدی سے سب بیگ میں ٹھوس دیا۔ میم بشرا نے اس کے کھوڑ پن پر ایک لمبی سانس لی۔ 5 منٹ بعد وہ لوگ کالونی سے نکل کر گراؤنڈ کی طرف آ گئے۔ کیپٹن نیلم، آپ کو پتہ ہے جب انسان کسی مقصد کے لیے سالوں محنت کرے اور کوئی ایک ہی جھٹکے میں آپ کی ساری تگ و دو، ساری محنت پر پانی پھیر دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ میم بشرا کی نظریں گھاس پر تھیں۔ نیلم نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ تقریباً 1 سال ہونے کو آیا ہے جب میجر آس کو یہ مشن دیا گیا تھا۔ 7 ماہ کی انتک محنت سے وہ چھوٹے موٹے اڈوں سے چھوٹے صاحب کے ذریعے ڈیک اور پھر ایماز تک پہنچے۔ وہ شخص اپنی ایک خاص ٹیم کے علاوہ اپنے لیے کام کرنے والے کسی بندے کے سامنے نہیں آتا تھا۔ میجر آس نے اس کے پلازا میں لنچ کیا، اس سے میٹنگ کی۔ وہ اس شخص کا بھروسہ کافی حد تک جیت چکے تھے۔ بلیک اسٹار جس کے بارے میں ایجنسیوں میں مشہور ہے کہ وہ کتے سے بھی زیادہ جلدی دشمنی کی بو سونگھ لیتا ہے، وہ میجر آس کے جانے کتنے روپ دیکھ کر بھی نہ پہچان سکا۔ میجر آس کو لگا وقت قریب آ گیا ہے، وہ وقت جس کے 10 سال انہوں نے انتظار کیا۔ 10 سال کا ایک ایک سیکنڈ اپنے آپ کو یہ باور کراتے گزرا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک دن ایک لڑکی کو ہمارے مشن کا پتہ چل گیا۔ اس نے میجر آس اور ارنسٹ کے گھر میں منشیات دیکھ لی تھی۔ میجر آس نے اس لڑکی کو خوفزدہ کر کے چپ کرانے کا ارادہ کیا، مگر وہ اپنی ہی بے وقوفی کی وجہ سے بلیک اسٹار کے ہاتھ چڑھ گئی۔ اصل مسئلہ اب شروع ہوا تھا۔ نیلم نے ان کا چہرہ دیکھا، وہ رک گئی تھی۔ میم بشرا بھی ٹھہر گئی۔ جیکٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے انہوں نے نیلم کے حیران کن چہرے کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے تب تک انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ رپورٹ پیش کی اور اس میں اپنی اور ارنسٹ کی غلطی تسلیم کر لی۔ اب میجر آس نے اس لڑکی کو بچانے کا فیصلہ کیا، اس کے لیے انہیں اپنی 1 سال کی محنت داؤ پر لگانی پڑی۔ وہ سب گنوانا پڑا جس کے لیے وہ 10 سال سے لڑتے آ رہے ہیں۔ سب کچھ ہم سب کے لیے ایک بڑی پریشانی تھی کہ ایک جان بچانے کو ہمارے لیڈر نے پورا مشن تباہ کر دیا۔ صرف ایک جان، جبکہ بلیک اسٹار ہزاروں جانیں لے چکا ہے، بلکہ لاکھوں ڈسٹرائے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ اگر آج ہم دوبارہ سے وہیں آ کھڑے ہوئے جہاں سے چلنا شروع کیا تھا، صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ ایک صاف گو اور پراعتماد خاتون تھی۔ کیا میجر آس نے کبھی آپ کو یہ بات جتائی؟ نیلم کا سر جھکا ہوا تھا۔ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی وہ؟ ہمیں وہ ہار نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اس نے گویا اعتراف کیا۔ آپ نے وہ ہار کیوں اٹھایا تھا؟ ہمیں زبر بہت پسند ہے۔ انگلیاں مروڑنے لگی۔ شرمندگی اس کے جھکے سر سے واضح تھی۔ اگر کوئی آپ کی کمزوری ختم کرنا چاہے جس کی بنا پر ایک بڑا مشن تباہ ہو گیا، آپ کی زندگی سے کیا ہو گئی؟ آپ ایک دہشت گرد کی نظروں میں آ گئی تو آپ اس کو 10 باتیں سنا گئی، اسے بے حس کہہ ڈالا جس نے آپ کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی کے 10 سالوں کی محنت ضائع کر دی۔ آپ کے لیے آرمی چیف ISI کے ڈائریکٹر تک سے درخواست کی، اسے بے حس کہتے آپ نے کچھ سوچا؟ نہیں سوچا ہوگا۔ میجر آس صحیح کہتے ہیں، آپ بہت جذباتی ہیں، آپ نارمل بیہیو نہیں کر سکتی۔ وہ اب فل فارم میں آ چکی تھی۔ یہ سب آپ کی ٹریننگ کا حصہ تھا، اسی لیے پتہ ہے مجھے میجر آس نے آپ کی شکایت نہیں کی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کیپٹن نیلم برار، جیسے ہی ایک عمل پر بار بار خوش نہیں ہوا جا سکتا، ویسے ہی ایک ہی منظر پر بار بار دکھی بھی نہیں ہوا جا سکتا۔ ہم پہلی بار بہت ہرٹ ہوتے ہیں، پھر اگلی بار تھوڑا کم اور پھر کم، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہماری آنکھ اس منظر کی عادی ہو جاتی ہے، پھر دل وہ درد محسوس نہیں کرتا جو پہلی بار میں ہوا تھا۔ یہی فارمولا آپ پر اپلائی کرنا چاہتا ہے میجر آس سے، مگر افسوس۔ وہ لمبی سانس لیتے خاموش ہو گئی۔ نیلم انہیں کہہ نہیں سکی کہ کچھ منظر جتنی بار مرضی دہراؤ درد پہلے جیسا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آتی۔ بہت رات ہو گئی، کل ہمیں نکلنا ہے، وہ کہہ کر الٹا گھوم گئی۔ وہ واپس جھاگی جب نیلم اپنی سوچوں سے نکلتی تیزی سے ان کے پیچھے بھاگی۔ میم بشرا، میم ایم سوری۔ وہ بالآخر ان تک پہنچ ہی گئی۔ اس سوری کے حقدار میجر آس ہیں۔ وہ جملے کے اختتام میں مسکراتی آگے بڑھ گئی۔ کیپٹن نیلم برار وہی رہ گئی۔ ہم اتنے برے کیوں ہیں؟ ہماری وجہ سے سب ہرٹ ہوتے ہیں۔ وہ دل گرفتہ سی گراؤنڈ کی گھاس پر راستے میں ہی بیٹھ گئی۔ چاند اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ پتہ نہیں ہم کہاں آ گئے، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یا اللہ اس خوف سے آنکھ کھل جائے۔ گڑیا، کتنا وقت گزر گیا تھا اور کسی نے اسے اس نام سے نہیں پکارا تھا۔ وہ رو رہی تھی، وہ رونا چاہتی تھی تبھی وہ رو رہی تھی۔ اس کا جو دل چاہتا تھا وہ کرتی تھی، کبھی دل کی آواز کو دبایا نہیں تھا اس نے، کبھی انجام کی پرواہ نہیں کی تھی۔
ہماری وجہ سے میجر آس کا مشن خراب ہو گیا۔ میم مشرا صحیح کہتی ہیں کہ ہم بہت جذباتی ہیں۔ اسے ابھی اپنے آپ سے بہت سے شکوے کرنے تھے۔ میم بشرا، انس اور حمزہ ایک ٹیم کی صورت کراچی میں داخل ہو رہے تھے، جن کے پاسپورٹ یہ شو کرتے تھے کہ وہ اندرون اور بیرون ملک آتے جاتے رہتے ہیں۔ منصوبے کے تحت انہوں نے کراچی کے کلب میں، جہاں ینگسٹرز کی تعداد اکثریت میں پائی جاتی تھی، وہاں کی ممبرشپ حاصل کرنی تھی اور اسلحے کی اسمگلنگ کے لیے کام کرنا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اس کلب میں کوئی خفیہ تہخانہ ہے جہاں سے اسلحے کی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، اور یہ کام یوریکا ہے۔ جبکہ کیپٹن حمزہ اور ایجنٹ انس نے ایماس کے بزنس کا بھی حصہ بننا تھا، وہ لوگ جا چکے تھے۔ کیپٹن نیلم اور میجر آس ہیلی کاپٹر کے ذریعے کراچی پہنچے تھے۔ اپارٹمنٹ کا راستہ گھنٹے تک کا تھا۔ وہ خوشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جب نیلم نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ ٹائیگر؟ وہ تھوڑا سا گھوم کر رخ اس کی جانب کرتے بولی۔ اس کی خاموشی پر بلٹ کاٹنے لگی۔ وہ اتنا سنجیدہ اکھڑا ہوا تھا کہ نیلم کی ہمت جواب دینے لگی۔ 10 منٹ کی مزید ڈرائیو کے بعد وہ ایک عام سے علاقے میں داخل ہوئے۔ کار کو مین روڈ پر ہی پارک کر کے وہ تنگ گلیوں سے گزرتے ایک بوسیدہ سے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ ان کو رکے ایک سیکنڈ ہی ہوا ہوگا کہ دروازہ کھل گیا۔ اندر داخل ہوئے ان کا ایک بندہ پہلے سے موجود تھا۔ میجر آس کو سیلیوٹ کیا۔ ایج 57۔ میجر آس نے گھڑی اتارتے پوچھا۔ وہ لوگ لمبی راہداری سے گزرتے اب بلٹ پروف وال کے سامنے کھڑے تھے۔ میجر آس سے کوڈ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ وہ دونوں اب بھی کوڈ ورڈز میں جملوں کا تبادلہ کر رہے تھے۔ نیلم کی موجودگی کو فراموش کر دیا تھا۔ ان کا ساتھی اندر چلا گیا جبکہ میجر آس شرٹ کے اوپر 2 بٹن کھول کر سلیوز فولڈ کرنے لگا۔ ڈھیلے ڈھالے انداز میں صوفے پر گرتے اس نے کان میں لگے ایئر فون کے ذریعے کسی کو مخاطب کرتے اپنے پہنچ جانے کی اطلاع دی اور انہیں کوڈ ورڈز کو دہرایا جو کچھ دیر پہلے اس کا ساتھی بول رہا تھا۔ کیپٹن نیلم اب ان باریکیوں کو نوٹ کرنے لگی تھی۔ میجر آس؟ وہ آنکھوں پر بازو رکھے آدھا لیٹا ہوا تھا جب نیلم نے پکارا۔ کیپٹن نیلم، آپ مجھ جیسے بے حس اور جذبات سے عاری انسان سے مخاطب نہ ہو تو بہتر ہے، تلخ سا جواب آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم کتنے بے وقوف ہیں اور جذباتی بھی۔ اس کا جملہ مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا گیا۔ لیکن میں بے وقوف نہیں ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی رقم تھی۔ آپ آج مجھے بتا ہی دیں کہ میرا کیا قصور ہے، کون سا ظلم کیا ہے میں نے آپ پر، جس کی بنا پر مجھے ہر بار سنگدلی، بے حسی، بے مروتی کا طعنہ ملتا ہے۔ آج آپ جہاں بھی ہیں اپنی وجہ سے ہیں مس نیلم برار۔ آپ کو کہا تھا کہ چلی جائیں واپس اپنی دنیا میں۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی مدد، مت کریے احسان۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ میری لاکھ منع کرنے کے باوجود ایگریمنٹ سائن کر دیا۔ خود کو جان بوجھ کر خاردار پتھریلے راستوں کا راہی بنا لیا اور جب کچھ نہ بن پایا، برداشت کم ہو گئی تو سارا الزام بہت ہی جذباتی انداز میں میرے سر ڈال دیا۔ آپ بتائیں میری غلطی کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ میری مدد کریں۔ میں نے کہا تھا کہ منہاج کے ہیرے اٹھائیں۔ میں نے کہا تھا کہ اس مشن میں میرا ساتھ دیں۔ وہ تو جیسے پھٹ پڑا تھا۔ ہم مانتے ہیں ہم سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں مگر ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ لاکھوں ڈھیٹ مرے ہوں گے تو نیلم برار کا جنم ہوا ہوگا۔ آپ کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ خود کو بہت اعلیٰ چیز تصور کرتی ہیں۔ آپ کو یہ گوارا نہیں کہ ہار تسلیم کر لیں، مان لیں کہ میں آپ کو ریجیکٹ کر چکا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر انسان ظاہری حسن پر جان دے بیٹھتا ہے؟ تو مجھ سے ملیں میجر آس عالم سے۔ پاک فوج کا حصہ بن ان 10 سالوں میں ہزاروں حسین چہرے دیکھیں، بہت قریب سے۔ آپ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت۔ راز اگلوانے کے لیے دشمن کتنے اونچے ہتھ کنڈے اپناتا ہے اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی آپ۔ جس طرح آپ مجھ پر فدا ہو بیٹھی تھی، مجھے تو یہی لگا تھا کہ یقیناً کسی دشمن کی بھیجی گئی حسینہ ہے، ورنہ ایک عام لڑکی کبھی اپنے وقار اور عزت نفس کو بالائے طاق رکھے اتنا بے باک اظہار نہیں کرتی۔ میں نے آپ کی پوری انویسٹیگیشن کی اور افسوس کا مقام تھا جب مجھے پتہ چلا کہ آپ ایک عام پاکستانی شہری ہیں۔ کوئی لڑکی اتنی لاپرواہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے گھر والوں کی فکر کے بغیر صرف ایک شخص کی چاہ میں اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا رہی ہے۔ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ سب آپ نے پاکستان کے لیے کیا، اس ملک کے لیے کیا جہاں دہشت گرد اپنے مطالبات کے لیے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا جو آپ آج بھی اپنے جھل سے جسم یاد کر کے کب کپا جاتے ہیں، تو میری نظر میں آپ کی قدر کتنی ہوتی آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ مگر افسوس آپ سب اپنے ذاتی مفاد کے لیے کری ہیں۔ آج اس نے کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا، وہ سب کہہ دیا تھا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتا تھا۔ نیلم کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا، وہ خاموش کھڑی تھی۔ آنسو روکھنے کی تگودو میں اس کے جبڑے تک کپ کپانے لگے تھے۔ میجر آس سے اس کا رد عمل دیکھنا تھا، تبھی وہ مزید کچھ کہے بغیر اندر راہداری میں گم ہو گیا۔ اس کے لب تھرتھرائے۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں ہونٹوں پر رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اپنی چیخیں دبانے کے چکر میں وہ دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ جذبہ کوئی بھی اگر شدت اختیار کر لے تو اسی طرح سسکاتا ہے، رلاتا ہے۔ اسلام میں میانہ روی کا درس دیا گیا ہے، مگر میانہ روی محض گھریلو اخراجات کے بجائے جذبوں میں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ کوئی بھی جذبہ اگر کم ہو تو ترشنگی رہ جاتی ہے، زیادہ ہو تو پیاس اور بڑھ جاتی ہے، پھر دنیا کے 7 سمندر بھی یہ پیاس نہیں بجھا پاتے۔ عشق نچاوے ناچ انوکھا، میں حس حس رندوی جاواں۔
امداد بلوچ کی کارروائیاں مزید بڑھتی جا رہی تھیں. جن تنظیموں سے اس نے رابطے استوار کر رکھے تھے، ایجنٹ انس کی ان پر خاص نظر تھی. اس کی پوری ٹیم ایک ایک پل کی خبر اسے دے رہی تھی، جس کے تحت امداد بلوچ ان کی نظروں میں آ گیا تھا. ایجنٹ انس چاہتا تھا کہ اب کوئی بہروپیہ بن کر اس کی گینگ کا حصہ بن جائے تاکہ اس کا مقصد سمجھ سکے. دہشت گرد کا تصور کرتے ہی ہمارے دماغ میں خواب خاصا بن جاتا ہے، جس میں ایک شخص شلوار سوٹ میں چہرے پر داڑھی سجائے، ہاتھ میں بڑی سی گن پکڑے نظر آتا ہے. مگر در حقیقت ہر دہشت گرد ایسا نہیں ہوتا. حقیقت میں کوئی MBA کا اسٹوڈنٹ دہشت گرد نکلتا ہے تو کوئی بزنس ٹائکون، کوئی کبھی معروف سیاسی شخصیت، تو کبھی کوئی MBBS کے طلبہ. اگر کوئی جاسوس روپ بدلتے ہیں تو یہ بھی ان سے کم نہیں ہوتے. اگر کوئی شخص دہشت گرد تنظیموں کو پیسہ فراہم کر کے اسلحہ دے کر تربیتی اسکول بنوا دے رہا ہے تو وہ بھی دہشت گرد ہے. اس کی مثال منہاج الزحاق و امداد بلوچ ہیں، جو یہ تخریبی کارروائیاں خود تو نہیں کرتے مگر ایک وسیع حلقے کو اس پر معمور کر رکھا ہے، جو ان کے ایک اشارے پر تیار ہو جاتے ہیں. یہاں جو 11 ادارے بنائے تھے دہشت گردی کی تخریب دینے کو، وہ کہاں ہیں؟ امداد بلوچ نے حقے کے دھواں بلوچستان کی فضاؤں کو سپرد کر دیا. چھوٹے سے اڈے پر بیٹھا تھا وہ. اس کے ساتھ بیٹھا شخص دشمن پاکستان کے ایک بڑے گروہ کا سربراہ تھا، جس کی مدد ایک عرصے سے ڈیک کرتا آیا تھا اور کئی بار اپنی پسند کی جگہوں پر بلاسٹ بھی کروا چکا تھا. ظاہر ہے ڈیک سے رابطہ مطلب منہاج سے رابطہ. کچھ مہینوں پہلے کراچی کی ایک جامعہ میں بلاسٹ کرنا تھا، جس کے لیے ہمارے ترغیبی اسکول سے چند بچوں کو چنا تھا. پھر ہوا یوں کہ فوج کو اس کی خبر ہو گئی تھی، سب تباہ ہو گئے. وہ باندھ کی چارپائی پر چت لیٹا بول رہا تھا، آس پاس لوگ نشہ آور اشیاء استعمال کرتے خود سے بیگانہ ہوئے پڑے تھے. تم کراچی میں بھی یہ کارروائیاں کرتے ہو؟ امداد بلوچ نے اس کی جانب دیکھا جو ڈھابے نما اس جگہ کی چھت کو گھور رہا تھا. نہیں یارا، وہ تو ایک صاحب بڑا بندہ ہے بھائی، اسی کے ایک بندے کا ہم سے رابطہ تھا، وہی آتا ہے بچے لینے. ایسا ہو گیا اب نہیں آیا. اس نے امداد بلوچ کے پرسود چہرے کی جانب دیکھا. اس کا کوئی پتہ وتہ ملے گا؟ اس نے سوال کرتے حقے کی نالی منہ میں اڑس لی. میں پتہ کرتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے. جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ اسلام دشمن عناصر کی مدد سے دستگاہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. ابھی سیون پر حملہ ہو چکا ہے. اس کے بعد 3 اور چھوٹی موٹی دستگاہیں دہشت گردی کا نشانہ بنی ہیں. بخدا اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں. وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتا بولا. تم اس صاحب کا نام بتا سکتے ہو؟ اس کی نگاہیں مقابل کے چہرے پر آئے تذبذب اور گھبراہٹ کو پہچان گئی تھی. ارے ماڑا مروایا ہوگا کیا؟ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، آس پاس اس انداز میں نظر دوڑائی جیسے کوئی سن نہ رہا ہو. پھر کھسک کر امداد بلوچ کے قریب ہو لیا. اس صاحب کا نام نہیں پتا، بس احمد سنا ہے. 2-3 بار خبروں میں آیا ہے کہ فوج کا بندر مارتا ہے اور جو بھی اس کے خلاف کام کرتا ہے وہ بچتا نہیں. بڑا خطرناک بندہ ہے. امریکہ کی سیاسی تنظیموں کے بندے اسے سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کے بھی کچھ سیاسی لوگ اس کے حق میں بولتے ہیں اور شاید سعودیہ میں رہتا ہے. فوج اس کے خلاف ثبوت اکٹھا نہیں کر پا رہی ہو. بغیر ثبوت کے اسے مارا نہیں جا سکتا. اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو سیاست میں ہلچل مچ جاتی ہے اور سیاسی لیڈرز عوام کو فوج کے خلاف بھڑکاتی ہے. پھر یہ بندے ISI مرد آباد، فوج مرد آباد نعرہ لگاتا ہے. وہ سرگوشی میں بول رہا تھا. تمہیں جب اتنا پتہ ہے تو اس سے کسی طرح رابطہ کروا دو. وہ اندر سے ہچکولے کھا رہا تھا مگر مقابل سے مکمل اعتماد سے مخاطب تھا. تم کیوں کرتا ہے ہم سب کی مدد؟ تمہارا کیا دشمنی ہے اس ملک سے؟ امداد بلوچ نے دھواں چھوڑا جس کے چھلے دور دور تک اڑ رہے تھے. فضا میں آلودگی بڑھنے لگی. پاکستان کی پیدائش سے جلتی دشمنی نبھا رہا ہوں. وہ بڑبڑایا. نظریں سامنے ریتیلی زمین پر جمی تھیں. ان نظروں سے لپکتے شعلے وہ دیکھ نہ سکا. پتہ نہیں کیا بولتا ہے تو. اس کی بڑبڑاہٹ کو نظر انداز کرتا گنگناتا ہوا لیٹ گیا. جی باترا اڑے خطبئی خبڑی باوا کنا بش منگو صاف دے ٹوسنو اڑئی. وہ فائل اسٹڈی کری تھی جو ایک اسپیشلسٹ کی لکھی گئی تھی. اس میں وہ تمام ترکیبیں موجود تھیں جس سے آپ کو کسی بھی اپنے اندھے پن کا یقین دلا سکتے ہو. اس کو پڑھنے کے بعد وہ کوشش کری تھی. آئی بال کی موومنٹ ایک مشکل مرحلہ تھا جس کے لیے اسے مسلسل 2 گھنٹے لگے تھے پریکٹس کو. اب تو گردن میں بل آنے لگا تھا. وہ میرر کے آگے سے ہٹ گئی. کمرہ بہت کشادہ، صاف ستھرا اور ویل فرنشڈ تھا. اسے کل جانا تھا منصوبے کے تحت منہاج الزحاق سے ملنے. جیسے جیسے وقت قریب آیا تھا اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی. دل عجیب سا خالی پن محسوس کر رہا تھا. اداسی سے چھائی تھی جیسے کالی گھٹا چھا گئی ہو. آپ نے کچھ کھایا کیوں نہیں؟ وہ اور اس کا ساتھی رات کا کھانا بھی کھا چکے تھے مگر وہ جب سے آئی تھی مجراس کی تلخ نامی کے بعد سے بس اپنی تیاری میں مگن تھی. ٹائگر اب تک تو اس کی عادت سے واقف ہو چکا تھا. وہ ناراض ہو یا خفا وہ کھانا چھوڑ دیتی تھی. ایک دن کھانا نہ کھانے سے ہم مر نہیں جائیں گے. وہ الماری میں چہرہ لیے کھڑی تھی. کیپٹن نیلم، ہم ایک ساتھ کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپسی معاملات کو مشن ختم ہونے تک نہ چھیڑیں. وہ سمجھانے کے انداز میں بولا. عجیب شخص تھا. دوپہر والی تلخی اس کے لہجے میں ہلکا سا بھی عنصر موجود نہ تھا. ہمارے درمیان تو کچھ بھی نہیں ٹائگر، جو ہے میری طرف سے ہے.
وہ اس کی جانب مڑتے بولی، میں آپ کو جواب دے چکا ہوں، اس نے ناگواری سے کہا۔ بہت اچھا جواب دیا آپ نے، الفاظ کا چناؤ اتنا زبردست تھا، میرا دل تو اشش کر اٹھا۔ کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی آپ نے، یہ تو طے تھا کہ میجر آج کی بات کو کبھی نہیں سمجھے گی۔ ٹائیگر کچھ بھی کہے بغیر اس کے روم سے نکل گیا۔ وہ 2 منٹ بعد پھر سے آیا تھا، نیلم شرٹ ہاتھ میں تھامے بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ پہلے ڈنر کریں پھر جھگڑ لیجیے گا آپ، وہ کھانے کی ٹرے بیڈ کے تقریباً درمیان میں رکھتے بولا۔ آپ جیسے فیلنگ لیس انسان سے لڑیں، دماغ نہیں خراب ہمارا؟ مطلب بات وہیں آ ٹھہری تھی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ سوری کروں؟ وہ پنجوں کے بل نیچے کارپیٹ پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے شرٹ کھینچتا پوچھنے لگا۔ وہ جانتا تھا نیلم ابرار کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ اس کا یہ چہرہ بناوٹی تھا، اصل تو وہ تھا جو دوپہر میں نیلم کی ذات کا خلاصہ کر رہا تھا۔ مگر کئی بار ہوتا ہے کہ ہم اداکاری کرتے کرتے حقیقت میں اس کردار کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں۔ ہمیں واپس جانا ہے، اطمینان سے بولتی ٹائیگر کا دماغ گھما چکی تھی۔ تمہاری مرضی چل رہی ہے، ڈرامہ سمجھ رکھا ہے تم نے۔ 3 مہینے تم پر دماغ خراب کرتا رہا ہوں میں، تم کہہ رہی ہو واپس جانا ہے۔ کہا تھا میں نے تم لائق ہی نہیں ہو اس کام کی، اس مشن کے یہ اعلیٰ ظرف لوگ کر سکتے ہیں، تمہارے جیسے خودغرض نہیں۔ آرمی چیف سے بریگیڈیئر عتیق الدین سے ڈائریکٹر جنرل سے سب سے کہا تھا یہ لڑکی نہیں ہے بھروسے کے قابل۔ مت رکھے مگر کوئی میری سنے تب نہ، امیچیورٹی ایج گرل سے اتنی ایکسپیکشنز مت رکھے مگر کوئی میری سنے تب نہ۔ وہ ISI سے تعلق رکھتا تھا، برداشت اور صبر ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ دوسری خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹس ان میں بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ برداشت سے کام لیتے ہیں اور صحیح موقع پر وار کرتے ہیں۔ مگر یہ نیلم ابرار تھی جس کے بارے میں وہ خود کہتا تھا کہ اس میں صلاحیت ہے لوگوں کو ہیپنوٹائز کرنے کی، ان کے موڈ بدلنے کی۔ ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم گن نہیں چلا سکتے، کاکروچ سے ڈرنے والی لڑکی نے آپ کو کر کے دکھایا اور ہم اس مشن کو بھی پورا کر کے دکھائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں کیا؟ بلا وجہ سب نے سر چڑھا رکھا ٹائیگر، اصل میں تو گرگٹ ہیں آپ، گرگٹ۔ اب جو اول فول منہ میں آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی۔ میجر آس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پریکٹس کر لی ہے ہم نے۔ وہ ٹیبل تک گئی اور فائل اٹھا کر میجر آس کو پکڑانے لگی۔ اسے فائل جھپٹنے کے انداز میں پکڑی، جوڑے بھیجے ایک موسیقی نگاہ اس کے مغرور چہرے پہ ڈال کر دھپ دھپ کرتا نکل گیا۔ دروازہ اتنی ہی زور سے مارا تھا جتنی نیلم کو اس سے توقع تھی۔ بدتمیز انسان۔ وہ چھلانگ لگا کر بیڈ پر چڑھی اور کھانے سے انصاف کرنے لگی۔ ایک عادت اس میں تھی، اگر جواب نہ دیتی تو آنسو بہا لیتی، اگر جواب دے دیتی تو بے فکر ہو جاتی، جیسے اگلے بندے نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ میں نے صحیح انداز لگایا تھا، بلیک اسٹار کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی کی کوئی منصوبہ بندی ہو اور بلیک اسٹار اس میں حصہ نہ لے؟ بلوچستان کی سب سے بڑی تنظیم کے کارکنوں سے رابطے استوار کیے ہیں میں نے، ان کی رہنما تک نے یہی کہا ہے کہ بلیک اسٹار ان کی مدد کرتا ہے اور بدلے میں اپنی من پسند جگہ پر بم بلاسٹ کرواتا ہے۔ کمرے میں تیزی بڑھتی جا رہی تھی، سڈول جسم، طاقتور بازوؤں کے ساتھ۔ وہ کوئی پہلوان دکھائی دیتا تھا، کلین شیوڈ، گندمی رنگت، پیٹ کے بل بیڈ پر لیٹا سامنے لیپ ٹاپ رکھے ہوئے تھا جس کی روشنی کمرے کی تاریکی کو کچھ کم کرے گی۔ وہ صرف ٹراؤزر پہنے تھا، اس کی کمر پر چند لمبے لمبے نشانات تھے۔ تو پھر آگے کا کیا سوچا تم نے؟ وائرلیس سے ایک بھاری مردانہ آواز اٹھی۔ وہ کمر کے بل پر پلٹ گیا، چہرہ چھت کی جانب اٹھا ہوا تھا، اس کے سینے اور گردن کے درمیان موجود ابھار پر گولی کا نشان تھا، جلا ہوا گول دائرہ۔ بلیک اسٹار سے رابطہ اور کیا؟ اس نے بتایا۔ تو میں رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کر دوں؟ دوسری جانب سے سوال کیا گیا۔ ہاں کر دو، مجھے لگتا ہے کہ انڈر ورلڈ میں موجود ہمارے بندے اب بلیک اسٹار پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ مجھے وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں لگتا۔ خیر اس کا فیصلہ تو ایجنسی کرے گی، دوسری جانب سے جواب آیا۔ تم کیوں نہیں مل رہے بلیک اسٹار سے؟ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ وقت بیسٹ ہے جب اس کے ساتھی آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں؟ وہ تجویز پیش کر رہا تھا۔ ایگل کی وجہ سے میں اس کی نظروں میں کھٹکنے لگا تھا، بہت مشکل سے ثابت کیا کہ میں ISI کا بندہ نہیں ہوں اور اپنا بدلہ بھی خوب لیا ہے۔ ایگل کو ذلیل کروا کے نکلوایا ایماس پلازا سے۔ آخری جملے پر اس کی آواز پرجوش سی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایگل ISI کا بندہ ہے؟ اس کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، مگر حرفی قتل میں اسی کا ہاتھ ہے۔ دوسری جانب موجود شخص کی آواز میں اب غصہ شامل تھا۔ کمینے پاکستانی ہماری زمین چھین کر ہم پر ہی ہتھیار چلاتے ہیں، دانت پیستا بولا۔ میں بھی بدلہ لیے بغیر خاموش نہیں بیٹھوں گا، انہوں نے ہمارے ایک ساتھی مارا ہے، ہم ان کا پورا خطہ تباہ کر ڈالیں گے۔ مقابل پرعزم تھا۔ ضرور، اس نے مٹھی دباتے اپنے ساتھ کا اعلان کیا۔ آپ تیار ہیں؟ ٹائیگر نے گھپ اندھیرے میں درخت کی اوٹ میں کھڑی نیلم سے پوچھا۔ اس نے وائرلیس نماڈ ڈیوائس کے تھرو M2 گروپ کے ممبرز بھی
اس کورس میں پہلے سے سیٹ کردہ کوڈ پر رنگ دی. یہ کوڈ M2 گروپ کے ممبرز بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے وائرلیس سمارٹ ڈیوائس کے تھرو اس میں پہلے سے سیٹ کردہ کوڈ پر رنگ دی. یہ کوڈ M2 گروپ کے ممبرز کے پاس بھی اس کی نگرانی میں تھا. ممبرز بھی اس کی نگرانی کیا لکھا ہے؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہے. اور اس کے گروپ کے سوا رابطہ کر سکتے تھے. ہاں؟ M2 گروپ اس نے وائرلیس نمبر ڈیوائس کے تھرو اس میں پہلے سے سیٹ کردہ کوڈ پر رنگ دی. یہ کوڈ اس کی نگرانی میں تھا اور اس کے گروپ کے سوا M2 گروپ کے ممبرز بھی اس کوڈ سے رابطہ کر سکتے تھے. اس ڈیوائس کی فریکوینسی ایسی سیٹ کی گئی تھی کہ رابطے کے دوران آس پاس کی باقی تمام فریکوینسیز ڈسٹریکٹ کر دی جاتی تھیں تاکہ لوکیشن ٹریس نہ کی جا سکے. دراصل گلوبل ٹیلی کام نیٹ ورک کے سگنل سسٹم جسے SS7 کہتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کسی بھی نمبر پر بھیجی جانے والی ای میلز، MSS کالز، ریکارڈنگ، فوٹوز، کانٹیکٹس، یہاں تک کہ پورا اسمارٹ فون کا ڈیٹا ہیک کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کے مقام کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے. ایماز سے اتنی توقع نہیں تھی کیونکہ وہ زور بازو پر کام کرنے والا تھا، مخبر چھوڑنے والا، مگر ٹائگر کو خطرہ شاکر اور یورک سے تھا. وہ جانتا تھا کہ یہ بندے را CIA سے تعلق رکھتے ہیں. پتہ نہیں یہ اس کا جنون تھا، مشاہدہ یا تجربہ کہ وہ بندہ دیکھ کر ہی اس کے بارے میں اندازہ لگا لیتا تھا. وہ کہ میورک کے خلاف اسے کوئی ثبوت نہیں ملا تھا، مگر اسے اپنی اس ذہانت پر پورا یقین تھا. پچھلی بار وہ صرف ایماز کے لیے میدان میں اترا تھا، کم وسائل اور کارکنوں کے ساتھ، مگر اس بار مشن میں صرف 300 سے زائد ایجنٹس اور آرمی آفیسرز تھے جو بلوچستان، کراچی، امریکہ، سعودیہ، افغانستان میں بھیج بدلے اپنے اپنے کاموں پر پوری ہمت، جوش اور جذبے سے جٹے تھے. پچھلی بار ان کے 4 ساتھی شہادت حاصل کر چکے تھے. اب نہ جانے کتنوں کی باری تھی، مگر وہ بے فکر تھے. سر دھڑ کی بازی لگا کر بھی اس مشن کو پایہ تکمیل پہنچانا تھا، وہ بھی کم سے کم وقت میں. یہ سڑک بہت سنسان تھی. رات مغرب کا وقت، آس پاس درختوں کا جھنڈ. منظر کچھ خوفناک بھی تھا. وہ بس اس بات سے خوفزدہ تھی کہ کچھ غلط نہ ہو جائے. جینس کے ساتھ ڈارک بلو شرٹ پہنے، گلے میں نیوی بلو اسٹالر ڈالے، وہ ننگے پیر تھی. بال بھی کچھ بکھرے الجھے تھے، شرٹ پر مٹی لگی تھی اور شکن آلود بھی تھی. کیپٹن نیلم، بی بریو، یو کین ڈو اٹ. کیپٹن حمزہ نے اسے پانی کی بوتل پکڑاتے دلاسا دیا. یس آئی کین. اس نے بوتل تھامتے پانی کے چند گھونٹ بھرے، اللہ کا نام لیا اور لمبی سانس لی. ٹائگر نے سگنل دیا. سامنے سے ہاتھی دکھائی دے. ڈرائیور مستعدی سے ڈرائیونگ میں مگن تھا جب ایک لڑکی جنگل کی جانب سے بھاگتی ہوئی آئی اور کار بلٹ سے ٹکرائی تھی. اس کے پیچھے بھاگتا لڑکا اسے بے سکھ پڑا دیکھ کر واپس پیڑوں میں گم ہو گیا. کار کے جھٹکے سے رکنے پر اسمارٹ فون میں گم منہاج منزل میں واپس لوٹا. اس کے پیچھے سیکورٹی گارڈز بھی بریک لگا چکی تھی. یہی نہیں بلکہ اس کے گارڈز بھی اپنے مخصوص حلیے اور انداز میں نیچے اتر آئے تھے. کیا ہوا؟ وہ کار ڈور کھلتا باہر نکلا. سر لڑکی کے ماتھے پر لگی ہے. ایک گارڈ نے نیلم کو بازو سے پکڑ کر سیدھا کرتے کہا. منہاج نے آگے آتے لڑکی کے چہرے پر نظر دوڑائی تو گویا پورا جسم آنکھ بن گیا. یہ چہرہ کیوں اس کے آس پاس بھٹک کر بھی دائرہ حصار سے دور رہتا تھا؟ تشخیص سے دور. مکان کے انداز میں آگے بڑھا. وہی بال، وہی خد و خال. 19-20 کا بھی فرق تو نہیں تھا. اس کی جان غلاف آنکھوں میں سمٹنے لگی. ہٹو. دور دور کھڑے گارڈز کو بھی اس نے مزید دور کر دیا. کچھ تو پیٹ کیے رائفلز جنگل کی جانب تانے کھڑے ہو گئے. اٹھو ملکہ. اس کے منہ سے یہ خطاب بے اختیاری میں ہی ہدا ہوا تھا. کار کا دروازہ کھولو. اس نے نیلم کو اپنے بازو میں اٹھا لیا. آرمی کی سخت ٹریننگ انسان کا اسٹیمنا بڑھا دیتی ہے. سر پر لگے زخم کے باوجود وہ ہوش میں تھی. منہاج نے موقع ہی نہیں دیا تھا، ورنہ منصوبے کے تحت اسے کچھ دیر بعد اٹھ جانا تھا. اس کے لمس پر وہ جل اٹھی تھی اور اپنی غلطی پر دل میں خود کو لعنت ملامت بھی کی. جلدی چلاؤ. اسے کار کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا بولا. ٹائگر سر کی نیلم کو زیادہ تو نہیں لگ گئی؟ وہ اٹھی نہیں. کیپٹن حمزہ نے پریشان کھڑے ٹائگر سے کہا. میں بھی یہ سوچ رہا ہوں. روکو، کانٹیکٹ کرتا ہوں میں اس سے. وہ وائرلیس کو لے کر سائڈ پر چلا گیا اور جنگل میں اندھیرا بڑھنے لگا تھا. میجر آج کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے. وہ نیلم کی لحظ سے زیادہ پریشان تھا. وہی نہیں بلکہ کیپٹن حمزہ اور ان کا ایک اور ساتھی جو ابھی موجود تھا، وہ بھی پریشان صورت لیے آس پاس نظر دوڑا رہا تھا. اس نے اپنی پینٹ کی جیب میں موجود وائرلیس کو وائبریٹ ہوتا محسوس کیا تھا. اس کے کان میں اسپائس ایئر پیس لگا تھا، بالکل مونگ کے دانے جتنا میگنیٹ جو کہ اس کے ایئر ڈرم کے ساتھ چپکا تھا. ڈریس اپ ہونے سے پہلے اس نے ٹرانسمیٹر بیٹری سیٹ کر لی تھی. جیک کو وائرلیس میں بہت مشکل سے کنیکٹ کیا تھا.
کیونکہ عام طور پر اس کے ساتھ سیل فونس استعمال ہوتے ہیں۔ یہ وائرلیس نمبر ڈیوائس کا استعمال تھوڑا مشکل تھا۔ میٹرو فونس کو اس نے گردن کے گرد موجود لوب کے ساتھ اٹیچ کیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پہنی اسٹیل واچ پر اسپائی کیمرہ لگا تھا، جس کی وجہ سے میجر آج کا کار کا منظر بآسانی وہ بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ اپنے پاکٹ منی لیپ ٹاپ پر دیکھ رہا تھا۔ کیپٹن نیلم، آر یو اوکے؟ اف یس دین موو پلیز۔ ٹائیگر کی آواز 50 ڈیزائل سے زیادہ نہ تھی۔ سوئی گرنے کی آواز 5 ڈیسیبل ہوتی ہے۔ نیلم کے جسم میں نمایاں جنبش ہوئی تھی، جسے دیکھ دوسری جانب حمزہ اور ٹائیگر نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اوکے، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اسے خطروں کے سپرد کر کے خیال رکھنے کا کہا گیا تھا۔ تاریکی بڑھ رہی تھی، وہ ہلکے ہلکے قدم اٹھا کر بھوتوں کے اس مسکن میں داخل ہو رہا تھا، جہاں دن کی روشنی میں جاتے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اسے جو جیکٹ پہن رکھا تھا، اس کی ٹوپی سر پر ڈال رکھی تھی۔ اسے ٹائیگر کہتے تھے تو اس کے دشمن کو بلیک اسٹار۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ٹکر کے تھے۔ آج سالم نے ایک غلطی کی تھی، وہ اسے اپنے سابقہ دشمنوں کی طرح ہلکا لے رہا تھا، مگر اب وہ ان 3 ماہ میں اس کے بارے میں اتنا جان چکا تھا کہ اس کے ہر اگلے قدم کا رخ پتہ لگا لیتا۔ اس کی تحقیقات کے مطابق وہ امریکہ بھارت کا وفادار ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی دہشت گردی میں بھی ملوث ہے۔ سیاسی دہشت گردی سے مراد سیاسی گروہوں کی آپس میں چپقلش کی بنا پر ایک دوسرے کو قتل کروا دینا، کئی بار حسادی طور پر تو کئی بار ٹارگٹ پر رکھ کر۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ سیاست میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، دوسری پارٹی بھی وار کرنے کو میدان میں اتر آتی ہے اور نتیجہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ سارا الزام فوج پر آتا ہے کہ ملکی حالات خراب ہیں، فوج سو رہی ہے، اور یہاں پہنچ کر منہاج اسحاق کے سینے میں ٹھنڈک اتر جاتی ہے۔ ویئر از ہی؟ اس نے اپنے ساتھ موجود ساتھی سے رابطہ کیا، جو اسی علاقے کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ وہ ٹائیگر سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ بیک ٹو دا ڈور۔ 2 منٹ مزید لگے تھے جب وہ ٹوٹے پھوٹے مکان کی گری دیواروں کی اوٹ سے 2 لوگوں کی بات کرتے دیکھ رہا تھا۔ نیوری کو ایک ساتھ ایک فقیر نما انسان کھڑا تھا، انہوں نے ایک چھوٹے سے پیکٹ کا تبادلہ کیا۔ اس کے علاوہ ایک کوڈ لائن کئی اور مخالف سمتوں میں چل نکلے۔ ٹائیگر نے بجلی کی رفتار کا ساتھ دیتے تیزی سے وائرلیس نمبر ڈیوائس نکالی۔ ممبر آف M2 اسپیکنگ۔ دوسری جانب سے اپنی ٹیم ممبر ہونے کا ثبوت دیا گیا۔ لسننگ ایج 53۔ وہ کھڑے پلان ترتیب دے رہا تھا، پورا منصوبہ بیان کرتے اس نے یہاں سے نکلنے کا سوچا۔ وہ جیسی دیوار سے لگ ہوا ایک ہارڈ لفافہ اس کے تیز کان سے ٹکرائی، مڑے بغیر ہی اسے ترچھی نگاہ سے ہیولے کو دیکھا اور اس کے قریب آنے پر قلعہ بازی کھاتے اپنی ٹانگ اس کے گھٹنا دباتے گرا دیا۔ ٹائیگر سر، اٹس می M2۔ وہ اس سے اپنی ٹانگ چھڑاتا خفگی سے بولا۔ اوہ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سر، میں تو بس نکل ہی رہا تھا۔ اسے سرگوشی سے بھی کم آواز میں جواب دیا۔ میجر آج بھی کھڑا ہو چکا تھا، اس کے گھٹنے کے نیچے شاید کوئی چپکلی آ کر پچک گئی۔ آہ! ہلکی سی کلہا پر منہاج اسحاق نے مڑ کر دیکھا۔ ہسپتال یہاں سے دور تھا۔ 20 منٹ گزرے تھے کہ وہ اٹھ بیٹھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے گردن موڑے پوچھا تھا۔ پہلے کی نسبت اب اس کے چہرے پر تشویش کم تھی۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، بس وہ سر کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھی، پھر کار کی سیٹ پر ہاتھ مارنے لگی۔ اس کا انداز ٹٹولے جیسا تھا، جیسے کسی چیز کی ساکھ کو محسوس کر کے اسے پہچان لینا۔ کون ہے؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ شاید اسے محسوس ہو چکا تھا کہ وہ کار میں ہے۔ اس کی نظریں آس پاس گھوم رہی تھیں، ایک جگہ ٹک نہیں رہی تھی۔ منہاج کو جو سمجھ آ رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ 3 ماہ پہلے تو وہ دیکھتی تھی ہر چیز کو، اس کے چہرے کو، دنیا کا ہر رنگ اس کی آنکھوں میں جھلکتا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی شگرفی لب دھیرے سے ہلے تھے، اس کی بھڑبڑاہٹ دھیمی تھی۔ تو کوئی بولے، کون چلا رہا ہے بیکار؟ کوئی سن رہا ہے مجھے؟ وہ رونے لگی تھی، شاید ماتھے پر لگے زخم کی وجہ سے، یا شاید خوف کی وجہ سے، یا پھر آنکھوں کے آگے چھائے سیاہ پردے کی وجہ سے۔ منہاج اندازہ نہ لگا پایا تھا۔ میں سن رہا ہوں، کون ہو تم؟ میں انسان ہوں، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ ڈرائیور خاموشی سے کار چلا رہا تھا۔ منہاج ابھی تک گردن کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اس نے نیلم کو ادھر ادھر دیکھ کر بات کرتے پایا تھا۔ ہمیں پہلے ہی زخم آیا اس پر آپ کا تقریب کا سوال۔ اس کی آنکھیں تیزی سے بھیگ رہی تھیں۔ آئی ایم سوری، بس ہاسپٹل آنے ہی والا ہے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی کن پٹیاں سہلانی شروع کر دی تھی۔ پتہ نہیں وہ یہ حقیقت مان کیوں نہیں پا رہا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر اس کی مرہم پٹی کروائی گئی۔ وہ اب ہسپتال کے گیٹ سے باہر آ رہے تھے۔ اس کے آس پاس سیکورٹی گارڈز منڈلا رہے تھے۔ شکریہ آپ کا، ہم چلے جائیں گے۔ وہ اسے چند قدم آگے نکلتی بولی۔ اس کا لہجہ بالکل پہلے والا نہ تھا، چیختی چلاتی، منہ اونچی، لڑکی تو بہت مختلف تھی۔ سنو، نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا، جو مین روڈ کے کنارے آ گئی تھی۔ ہم اجنبیوں کو اپنا نام نہیں بتاتے، وہ ذرا رکھائی سے بولی۔ چھوڑو، ناموں میں کیا رکھا ہے، تم چلو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ وہ سیدھی کھڑی تھی، جبکہ وہ ترچھا سا کھڑا تھا۔ اس کے لمبے بھاری وجود کے آگے وہ چھپ سی گئی تھی۔ ہمیں لفٹ نہیں چاہیے، تم جاؤ۔
सामने देख रही थी। रिक्शा रिक्शा, इसने हाथ हिलाते सामने से आते रिक्शे को रुका। वो देख अब भी सामने रही थी। कहाँ जाना है बीबी? रिक्शे वाले ने इसको ऊपर से नीचे तक एक्सरे करती नज़रों से देखा। आवाज़ के ताक़ुब में आगे बढ़ते इसने रिक्शा टटोला और बैठने लगी। जब मिनहाज इसे बाजू से पकड़कर वापस खींच लिया। दफ़ा हो यहाँ से। वो रिक्शे वाले पर दहाड़ा। सुनो मलका, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, अब जिद मत करो। कौन हो तुम पागल इंसान? नीलम ने उसके पेट में घूसा मारा। नाजुक सी हसीना का इतना भारी हाथ और टारगेट। मिनहाज चूंकि इसकी उम्मीद नहीं रखता था, नाव पर हाथ रखते पीछे को लड़खड़ा कर संभला। गार्ड्स भागते हुए तक पहुंचे। नीलम के आसपास दायरा सा बना दिया। एक ने पानी पेश किया, जिसे हाथ के इशारे से मना कर दिया गया। तब तुम कौन लोग हो? शायद वो बहुत से लोगों की मौजूदगी महसूस कर गई थी। मिनहाज ने सबको हट जाने का इशारा किया और पलटकर कार में जा बैठा। जब तक वो टैक्सी लेकर निकल नहीं गई, वो इंतज़ार करता रहा। M2 को जलाया अमल बताया गया था। उसके मुताबिक वो कार लेकर पहुंच गया था। उन्होंने डायरेक्शन बताई थी। जैसे ही वो फ़कीर टाइगर नुमा बंदे ने टाइगर ने M2 को जलाया है अमल बताया था। उसके मुताबिक वो कार लेकर पहुंच गया। उन्होंने डायरेक्शन बताई थी। जैसे ही वो फ़कीर नुमा बंदा इस इलाके से बाहर निकला और मेन रोड की तरफ आया, तेज़ रफ्तार में आती कार से पुरजोर टक्कर हुई। इसमें मौजूद मेजर आस का बंदा फ़ौरन बाहर निकला और इसे देखने के बहाने सूरज इसके मोटे बाजू में घूम दी। सारा सॉल्यूशन ख़त्म होने का इत्मीनान करके सूरज ने कार उसकी कार में डाल दिया। सामने से आते टाइगर ने सब देखा था, मगर एक आम राहगुजर की तरह आगे बढ़ गया। जैकेट की टोपी पर सर पर रखे होने की वजह से उसके सिर्फ होंठ दिख रहे थे। स्ट्रीट लाइट की रोशनी के सिवा सड़क पर कुछ ना था। टाइगर ने अंगूठा खड़ा करके उसको परफेक्ट का सिग्नल दिया।